मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो भाई, इत्मीनान से बैठ जाएं सभी हजरात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। आज से 2-4 दिन पहले मुझ पर जो हालात गुजरे, उन हालात को लेकर मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। कुछ लम्हे मुझ पर ऐसे गुजरे कि मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, मेरे नब्ज बैठ चुकी थी। मेरी आंखों के सामने सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। भाई, हमारे अपने बीच हमारा मान, हमारा सम्मान, मुल्क में अकलियतों की मजबूत आवाज असदुद्दीन अवैसी यहाँ तशरीफ लाए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम हुए ना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर मौत का सबसे ज्यादा दर्दनाक वाक़या अगर पेश आया है तो वो हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमना का था। तारीख जानने वाले और पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि हमारे आका की उम्र 5 साल 6 साल की थी। मदीने मुनव्वरा अपनी ननिहाल अपनी माँ के साथ गए थे। मदीने से मक्का वापसी हो रही थी। 2 दिन 2 रात का रास्ता तय हुआ था और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी उम्र 25 साल की थी, रास्ते में हार्ट अटैक का वाकया पेश आता है। साथ में हमारे आका थे जिनकी उम्र 6 साल की थी और साथ में एक बांदी थी उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, और कोई तीसरा मर्द साथ में नहीं था। हार्ट अटैक आया। तकलीफ की जो शिद्दत थी, तो हजरत आमना की जुबान मुबारक से जो बात निकली थी वो ये थी कि हर जिंदा को मरना है और हर जवान की जवानी ढलनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत जवानी में ही आ जाएगी। और हजरत आमना का इंतकाल हो गया। जिन लोगों ने देखा है मदीने मुनव्वरा से मकाम अबवा जा करके, हमारे आका की उम्र 6 साल की, हजरत आमना की कब्र वहीं बनाई गई। एक पहाड़ी थी जो थोड़ा हमवार थी, वहां पर हजरत आमना का जिस्म रखा गया और पत्थरों से ढांक दिया गया। उम्मे ऐमन हमारे आका को लेकर के चलने लगी। हमारे आका ने हाथ छोड़ाया, वापस जाकर फिर उसी टीले पर चढ़ गए।
ایمن واپس آئی تو دیکھا کہ حضور اپنی ماں کی قبر کے اوپر لیٹے ہوئے. 6 سال کی عمر تھی. وہ زمانہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا. پھر یہ زمانہ کہ 6 سال کی عمر ہوئی، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. ہارٹ اٹیک اس وقت بھی آتا تھا، لیکن اس وقت لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. مجھے ہارٹ اٹیک آیا 1 2 3، اور مجھ پر یہ لمحات گزرے کہ میرے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی، نبض بیٹھ چکی تھی. ایسے حالات میں کتنا وقت گزرا مجھے پتا نہیں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خواب میں آدمی کچھ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ میرے ساتھ زور زبردستی کر رہے ہیں. ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے اچانک ایسا احساس ہوا کہ جیسے میرے اوپر کچھ لوگ سوار ہیں. اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے دبائے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد اسماعیل. انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ نے مجھے نئی زندگی دی. اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب میرے ساتھ یہ حادثہ، بیماری کے یہ معاملات پیش آئے تو لوگوں نے خوشیاں منائی، لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ بھی کسی کے بیٹے ہو، آپ بھی کسی کے شوہر ہو، آپ بھی کسی کے بھائی ہو، آپ بھی کسی بیٹی اور کسی بیٹے کے باپ ہو. کیا کسی کے اس طرح معاملات پر خوشیاں منائی جا سکتی ہیں؟ شاید میرے پروردگار کو مجھ پر رحم آ گیا اور میرے مخالفین کی یہ خوشیاں میرے پروردگار کو بھی پسند نہیں آئی. اللہ نے مجھے پھر سے زندگی دے دی. اور آپ کو پتا ہے، جب ایک اچھا بیٹسمین ایک چانس اس کو اگر مل جاتا ہے تو وہ سینچری مارتا ہے. مالیگاؤں کی عوام دیکھے گی کہ میری موت پر اور میری بیماری پر خوشیاں منانے والے آنے والے دنوں میں مالیگاؤں کے لوگ ان کو ایسا تاریخی سبق دیں گے کہ انہیں مرتے دم تک یاد رہے گا کہ ہم نے جو غیر انسانی حرکت کی تھی یہ صحیح نہیں تھی. میں نے 5 سال آپ کے درمیان گزارے ہیں. ان 5 سالوں میں نے کیا کام کیا؟ میں نے اپنا حساب اپنی قوم کے سامنے، اپنے سماج کے سامنے، اپنے ووٹروں کے سامنے رکھ دیا ہے. ہم نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، حساب و کتاب صاف ستھرا رکھ دیا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ مالیگاؤں کی عوام نے ہمارے اس حساب و کتاب کو سمجھا ہے اور آنے والے دنوں میں پھر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں گے. میں آپ کے درمیان ہوں اور جس طرح میں نے 400 کروڑ سے زیادہ کے کام مالیگاؤں کی عوام کو دیے ہیں، مالیگاؤں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے اور یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ہم آپ سے کچھ چھپا کر کے نہیں چل رہے. اگر ہم نے اپنے 5 سال کا حساب دیا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے، آپ کے خانوادے سے 40 سال کا حساب مانگیں. آپ کو بھی حساب دینا چاہیے کہ 40 سال میں آپ نے مالیگاؤں کی اس عوام کو جس نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو اپنا قیمتی ووٹ دیا تھا، آپ نے ان کو ریٹرن میں کیا دیا ہے؟ آپ کہتے ہو آپ نے تلواڑہ کا پانی لوگوں کو بیچا. ہم نے تلواڑہ سے مالیگاؤں کے لیے 149 کروڑ روپے کا فنڈ لا کر کے مالیگاؤں کی عوام کو صاف ستھرا قدرتی پانی ملے اس بات کا انتظام کیا.
آپ نے ہائی وے کے نام پر مالیگاؤں کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. ہم نے ہائی وے کے نام پر 165 کروڑ روپیہ منظور کروایا. آپ نے مولانا عبدالحمید نعمانی رحمت اللہ علیہ کے پل کے نام پر مالیگاؤں کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. ہم نے 5 کروڑ 76 لاکھ روپے کا فنڈ لا کر مالیگاؤں کی عوام کو مولانا عبدالحمید نعمانی پل کے نام سے ایک پل دیا. آپ نے مالیگاؤں کارپوریشن کا ہاسپٹل سٹانا ہاسپٹل آپ نے فرقہ پرستوں کو اٹھا کر کے دے دیا. ہم نے مالیگاؤں کی عوام کو مہیلا بال روگنالے کے نام سے 100 بیڈ کا ہاسپٹل لا کر کے دیا ہے. آپ تلنا کر کے تو دیکھو, کارپوریشن میں آپ کا راج رہا, میئر کبھی آپ رہے, کبھی آپ کے باپ رہے, کبھی آپ کی ماں رہی, اور ایک نہیں کئی مرتبہ باپ 2 مرتبہ آمدار رہے, میئر رہے, ماں 2 مرتبہ میئر رہی, آپ خود 1 مرتبہ میئر رہے, اور آپ کے باپ شیخ رشید مرحوم وہ خود 10 سال آمدار اور پھر 5 سال میئر رہے. آپ نے مالیگاؤں شہر کو کیا دیا؟ آپ کو اس کا جواب, اس کا حساب دینا ہے. مالیگاؤں کی عوام بے وقوف نہیں ہے. میں نے ان چند سالوں میں جو کام کیا ہے, موٹے موٹے بڑے بڑے کاموں کا حساب دیا ہے. چھوٹے چھوٹے کام بے شمار ہیں, اور الحمدللہ بہت کچھ کام ہو چکا ہے اور بہت کچھ کام کرنا باقی ہے. ورک آرڈر ہو چکا ہے, انشاءاللہ وہ کام زمین پر آئیں گے. میرے پروردگار کو مجھ پر کیوں رحم آ گیا؟ میرے کیا ارادے تھے, کیا عزائم تھے جن کی وجہ سے پروردگار نے مجھے دوبارہ خدمت کا موقع دیا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زندگی کی آخری سانس تک مالیگاؤں کی عوام کی خدمت کرتا رہوں, اور مالیگاؤں کی عوام کو مالیگاؤں کی چاہتوں کے مطابق بنیادی سہولتیں مہیا کر کے دوں. جو کام کارپوریشن کا تھا اور جو کام کارپوریشن کی ذمہ داری تھی, کارپوریشن میں 15 سال برسر اقتدار میئر اور صدر بلدیہ کی پوسٹ پر رہتے ہوئے تم نے کر کے نہیں دیا. ہم سے حساب مانگتے ہو. آپ ہمارا ماضی دیکھ لو, ہمارا حال دیکھ لو. ہم نے کسی کا کاروبار نہیں چھینا ہے. ہم نے کارپوریشن کی زمینیں ٹکڑے بنا کر کے فروخت نہیں کی ہے. ہم نے سرکاری زمینوں کو پاٹ کر کے, نالے بند کر کے, پاٹ کر کے ہم نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا ہے. ایک پلاٹ 3 4 لوگوں کو آپ نے بیچا, جن میں علماء بھی شامل ہیں, جن میں علماء کرام مسجد کے ائمہ بھی شامل ہیں. ایسے لوگوں کو آپ نے لوٹا جن کی آمدنی 2-5 ہزار روپیہ مشکل سے بچتی ہے. ان کو جو تنخواہ ملتی ہے ان کا گزر بسر مشکل ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی جیب آپ نے کاٹی ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے. ہم نے اگر کسی کو اس کی توقع کے مطابق نہیں دے سکے اور جیسا وہ چاہتے تھے ہم اگر ان کا کام نہیں کر سکے, لیکن ہم اس بات کی آپ کو ضمانت اور گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم نے کسی کا گلا نہیں کاٹا, کسی کا جیب نہیں کاٹا, کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا, کسی کا کاروبار نہیں ہتھیایا, کسی کاروباری سے ہم نے ہفتہ نہیں لیا. ہم نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم نے نقصان بھی اٹھایا, لیکن کبھی سیاست کو اپنے کھانے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. آج ہمیں پیچھے کرنے کے لیے بی جے پی سے ساٹھ گانٹھ کر کے آپ مالیگاؤں کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہو. آپ کے منہ سے فرقہ پرستی کے خلاف بات اچھی نہیں لگتی, فرقہ پرستی کے خلاف بات اچھی نہیں لگتی. ہم ہی نہیں کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نقارہ اس خدا سمجھو. آج ہم میڈیا بھی بولنے لگی ہے کہ مالیگاؤں میں شیخ آصف بی جے پی کا نمائندہ ہے. اے بی پی جی ماجھا جو ہے وہ بھی اس بات کو ڈکلیئر کر چکا کہ یہاں پر جو نمائندہ ہے وہ اجیت دادا پوار کا ہے, یہ چن کر کے جائے گا تو بی جے پی کے ساتھ بیٹھے گا.
راستہ انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا آزاد امیدواری کا، اور پھر پارٹی لے کر کے آئے اسلام نام کی پارٹی۔ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ جھنڈا بھی گھر میں رکھ لو اور ڈنڈا بھی گھر میں رکھ لو، لیکن اندر کی بات باہر آ جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ اسلام کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اسلام کے نام پر الیکشن لڑنا اور ہار جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہار گیا۔ کم سے کم آپ اپنی حیثیت دیکھو اور اسلام کا مقام دیکھو۔ جس طرح کی حرکت ہو رہی ہے مالیگاؤں کی عوام اچھی طرح سمجھ رہی ہے۔ بی جے پی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور آپ سائیکل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس طرح کا معاملہ پیش آئے کہ بی جے پی کو یہاں سے طاقت ملے۔ مالیگاؤں کی عوام نے پارلیمنٹ الیکشن میں جس طرح ملک کی تاریخ بنائی ہے کہ یہاں بی جے پی کے امیدوار کو 4527 ووٹ ملتی ہے، اور اسی کانسٹیٹوئنسی مالیگاؤں سینٹرل سے سیکولر امیدوار کو 2 لاکھ ووٹ ملتی ہے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگوں نے پورے ملک کو سامنے رکھ کر کے ایک لسٹ بنائی کہ کہاں کس کو شکست دینا ہے۔ اس لسٹ میں مالیگاؤں سینٹرل سے میرا نام بھی ہے۔ آج آر ایس ایس چاہتی ہے اور بی جے پی چاہتی ہے کہ مالیگاؤں سے میری شکست ہو، اور شیخ آصف جو بی جے پی کا نمائندہ ہے، در پردہ نمائندگی کر رہا ہے، اس کو فتح حاصل ہو۔ میں مالیگاؤں کی غیور عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت میرے ساتھ جو غیر انسانی سلوک ہوا ہے، مجھے آپ کی عدالت میں انصاف چاہیے، اور آنے والے 20 نومبر کو آپ جو ووٹنگ کے لیے جائیں گے تو میں نے ماضی میں جو کام کیے ہیں اور جن کاموں کا میں نے آغاز کر رکھا ہے، ان کاموں کی تکمیل کے لیے آپ مجھے اپنا قیمتی ووٹ دے کر کے کامیاب کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا، آپ نے اگر مجھے خدمت کا موقع دیا تو میں ایمانداری سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا اور آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔